अस्सलाम वालेकुम जी। आज कौमी असम्बली ने 2 कवानीन मंजूर किए और साथ जो था वो सैलाब फूट पड़ा एक अफवाहों का। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर अफवाहें बहुत छोड़ी जाती हैं और उससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये अफवाहें अक्सर सच हो साबित हो जाती हैं। इसलिए जर्नलिस्ट होने के बावजूद भी और जर्नलिस्टिक एथिक्स के ऊपर अपने आप को कारबंद पाने के बावजूद भी मैं इन अफवाहों से सरफ़े नज़र नहीं कर पाता। मैं इसका एक तजिया पेश करना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि वो मेरा तजिया जो है वो आपके दिल को ना लगे और हो सकता है कि वो कल को गलत साबित हो जाए, लेकिन जो लम्हा मौजूद में जो सिचुएशन है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो 2 कवानीन मंजूर हुए, इसमें एक तो वो था कि पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन यानी आम इंतखाबात के अंदर EVM वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो इस्तेमाल नहीं की जाएगी। ये क्यों इस्तेमाल की जानी थी? इमरान खान साहब इसका यूनिक आइडिया क्यों लाए थे? उन्हें पता तो चल गया था कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर वो अपना सारा स्टारडम खो चुके हैं। उनके कुछ बहुत ही अक़लियत के अंदर कुछ फॉलोअर्स हैं, बाकी कुछ फेक उन्होंने सोशल मीडिया का तासुर बना रखा है और मेन स्ट्रीम मीडिया को वो अपने भांजा जो है उनका रेटिंग वाला उसके ज़रिए कंट्रोल करते हैं। जो इमरान खान को नहीं दिखाता उसकी रेटिंग डाउन कर देता है वो, जिसके नतीजे के अंदर उसको इश्तिहार कम मिलते हैं और जो कम इश्तिहार भी मिलते हैं उनके निरख पूरे नहीं होते, तो लिहाजा वो उसके ज़रिए ब्लैकमेल करते हैं। बआन ही जिस तरह यहूदी जो हैं वो अमेरिका के अंदर मीडिया को, हम कहते हैं ना यहूदियों का कंट्रोल है, तो वो जिस तरह यहूदी कंट्रोल करते हैं अमेरिका के अंदर मीडिया को, और अमेरिका दुनिया का हेडक्वार्टर है तो हेडक्वार्टर को काबू में रखते हैं, उसी तरह इमरान खान भी अपने ससुराल की जो तरीक़ाकार है उस पर चलता हुआ, जो पाकिस्तान के अंदर रेटिंग का सिस्टम है वो इसका ख़ानदान चलाता है, इसका भांजा है या भतीजा है जो भी है वो चलाता है। और वो जो है वो फिर ये मैंने इसके खिलाफ वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ फोरम्स में जाके बोला भी है। साड़ी कौन सुनता जे भाई, साड़ी तो 2013 से लेके 18 तक PMLN ने नहीं सुनी। हम उसे पिटते रहे कि ये आप जो ब्लैकमेल हो रहे हैं इसके हाथों रेटिंग सरकारी तौर पे करवाना शुरू कर दें, जैसा कि दुनिया में होता है, सरकार रेटिंग करके जारी करती है, निजी शोबे का काम नहीं होता, ठीक है। लेकिन उन्होंने कोई सिस्टम विस्टम इंस्टॉल भी किया जो इमरान खान साहब ने 2018 में आते ही तबाह बर्बाद कर दिया था, ठीक है। पैमरा को उसका इंचार्ज भी बनाया गया था, लेकिन फिर पैमरा को भारी आवाज़ से फ़ोन आ गया कि ये फ़ौरन सिस्टम वाइंड अप करो, कत्ल नहीं करना। ये सिस्टम अबसार आलम साहब के दौर के अंदर जब वो पैमरा चेयरमैन थे तो हुआ था। खैर जुमला मुतरज़ा आ गया, इस पर बातचीत भी शुरू हुई और इसको आगे भी किया गया। लेकिन एक तो वो EVM मशीन हो गई। जनाब इमरान खान साहब उसी तरह की मैनूवरिंग करना चाहते थे जिस तरह की मैनूवरिंग वो बाकी शोबे के अंदर करते हैं, और उन्हें यह पता था कि पाकिस्तान के अंदर से उनको वोट नहीं मिलने। पहले भी RTS बंद करके 4 लाख लोगों की ड्यूटी लगा के पूरे पाकिस्तान के अंदर सादा अक्सरियत नहीं दिलवा पाए इमरान खान साहब को, पूरा अदारा इन्वॉल्व हो गया इसके अंदर। अब वही तंग कर रहे हैं ना, जिनको ये यकीन दिलवा के कि ये महात्मा है, ये निजात दहंदा है, उस एक्सरसाइज में झोंका गया था। अब वो उस पर बिलीव कर गए, उस पर ईमान ले आए, तो अब जब उन्हें कहा जा रहा है कि वापस आ जाओ तो वो वापस नहीं आ पा रहे, ज़हनी तौर पे अपने आप को वापस नहीं ला पा रहे। और जब हम जैसे लोगों से कम्युनिकेशन होती है तो कहते इमरान खान ही है, ये तो बाकी तो दोनों काबिल कबूल नहीं है हमें, ठीक है। तो ज़ाहिर है इसका फैसला जो है वो 5 करोड़ वोटर्स ने करना है, 7 लाख लोगों ने, और उनमें से भी एक अक़लियत ने नहीं करना, ठीक है। जिसके नज़रियात जो हैं वो मुस्तरद हो चुके हों 1973 के अंदर, उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं करना। जमहूरियत का मतलब ही अक्सरियती वोट होता है। तो तमाम तर धांधली के बावजूद भी 27% वोट लेने वाला जो है वो 73% वोट लेने वालों के ऊपर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। धांधली के बावजूद आए हैं, और अगर धांधली ना हो, धांधली माइनस कर दो तो फिर कितने के रह जाएंगे ये आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए। तो EVM इसलिए लाई जानी थी कि पाकिस्तान के अंदर जो ओवरसीज़ लोग हैं, जो कहा जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिनमें से अक्सर बेशतर जो ख़ास तौर पे यूरोप में रहने वाले हैं और सोशल वेलफेयर स्टेट्स के अंदर रहने वाले हैं, वो अपनी शहरियतें तर्क कर चुके हैं, उनको ये राइट दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इस तरह के किसी भी तबके का कोई डाटा महफूज नहीं है।
نائکوپ ایک کارڈ بنا تھا، اس کا ڈیٹا جو ہے وہ نادرا کے پاس ہے، لیکن وہ بھی ریلائبل نہیں ہے، ایک ایک بندے کے ساتھ ساتھ نائکوپ بھی نکلے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایسی صورت کے اندر جب کوئی سینسز ہی موجود نہیں ہے، جب ان کی ایگزیکٹ تعداد کا بھی پتہ نہیں ہے، پچھلے 75 سالوں کے اندر ایک محتاط اندازہ لگایا جاتا ہے کہ تقریباً 80,000 لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر جا کے آباد ہوئے ہیں۔ اب اگر 70 سال کی بات کریں تو ان کی تو تیسری نسلیں آ گئی ہوں گی، اب تو وہ وہاں پہ ایملگمیٹ ہو گئے ہوں گے۔ اب ہم بہت سارے جاننے والے جو ہیں جو کہ بچپن میں باہر گئے تھے، اب وہ بتاتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں، ٹھیک ہے، بیشتر جو ہوتے ہیں نا ان کی اولاد جو ہے نا وہ لوکلائز ہو چکی ہوتی ہے، شادیاں بھی اس کی کسی گورے اور کسی کالے کے ساتھ ہو چکی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ شاید اسلام سے بھی ان کا ہلکا پھلکا ہی تعلق ہوتا ہے۔ بس سمجھا کرے، آگے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ تو ان کو ہم کھینچ کے لائیں گے کہ آپ پاکستان میں ووٹ ڈالو؟ نہیں، ڈیجیٹل ووٹنگ ہوگی نا۔ تو ڈیجیٹل ووٹنگ پہ یاد کریں نا، پچھلے دنوں یورپ سے جو ممبرشپ آئی تھی پی ٹی آئی کی، اور اس میں چوری شدہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگیاں کی گئی تھیں، یاد کرو نا۔ تو اس طرح کی جعل سازیاں ہوں گی وہاں سے، جس طرح جو ممبرشپ میں جعل سازیاں کر سکتے ہیں وہ ووٹنگ میں کیوں نہیں کر سکتے؟ تو لہذا دیکھیے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا اب تب تذکرہ کریں جب کوئی ریلائبل ڈیٹا موجود ہو اوورسیز پاکستانیز کا۔ ریلائبل ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ پھر کون سے ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارا ڈوئل نیشنلٹی کا معاہدہ موجود ہے؟ مثلا کینیڈا کے ساتھ موجود ہے، اور امریکہ کے ساتھ موجود نہیں ہے، آسٹریلیا کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر اس نے وہاں کی نیشنلٹی لے لی ہے تو اس کا مطلب ہے آٹومیٹیکلی وہ نہ بھی سرنڈر کرے، وہ عدنان سمیع خان کی طرح پاکستان کی ایمبیسی میں آگے نہ بھی ایسے کر کے پاسپورٹ پھینک کے جائے، لیکن نیشنلٹی تو اس کی سرنڈر ہو چکی ہے نا پاکستان کی۔ اب وہ دوبارہ یہاں پہ آتا ہے کہ نہیں جناب میں تو یہاں پہ حکومت کرنے آیا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں تو آپ کا نیب چلاؤں گا، اور میں تو آپ کے وزیر اعظم کا ترجمان بنوں گا۔ تو انہوں کہنا ماما پھر وہ نیشنلٹی چھڑ نہیں، وہ اپنی بیوی نے سون واسطے ہوتے پہ ہی دینا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے جو 2 نمبریے ہیں یہ چاہتے تھے کہ یہ والا ہو۔ تو خیر میں کچھ اور بد زبانی نہیں کرنا چاہ رہا اس حوالے سے، آگے چلتے ہیں۔ یہ قانون تھا جی، اس کو دوسری طرف تھا نیب، اور نیب کا آپ دیکھ لیں جو اس نے پچھلے 5 سال کے اندر جس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے، جس طرح سپریم کورٹ کے متعدد احکامات اور آرڈرز اس حوالے سے موجود ہیں، جس طرح سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک محکمہ بن چکا ہے، جس طرح ہتھ کڑیاں لگے پروفیسر مر گئے، ٹھیک ہے، لیکن نیب کو چابی نہ ملی کہ ان کو ہاتھ کڑی کھول کے اسپتال پہنچا دیتے، جس طرح جو تھا وہ یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کو پکڑ کے عدالتوں میں گھسیٹا گیا، ناجائز طور پہ ڈاکٹر اکرم چودھری جیسے لوگوں کو جیل میں بند رکھا گیا۔ یہ سارے اپنی جگہ پہ ہیں نا جی، موجود ہیں۔ اور ڈاکٹر اکرم چودھری کو پیغام دیتا ہے وہ جو گنڈا ہے، کیا نام ہے اس کا، شہزاد اکبر، کہ پیسے دے دے۔ اس نے کہا میں نے کمایا ہی کوئی نہیں ہے تو میں کہاں سے دے دوں؟ نہیں کمائے تو آپ نے ہیں تو دے دیں، کوئی 3-4 کروڑ روپے دے دیں، آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے، پلی بارگین میں چھوڑ دیں گے آپ کو۔ اس نے کہا میں پلی بارگین تو کر ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی میں کرنا چاہوں گا، اس کا تو مطلب ہے گناہ کا اعتراف کرنا، جب میں نے گناہ نہیں کیا تو میں یہ کیوں کروں؟ اچھا چلو پھر رشوت ہی دے دو۔ وہ بزرگ آدمی ہیں، 2 دفعہ وائس چانسلر رہ چکے ہوئے ہیں، 3 دفعہ، وہ بیچارے 1 سال تک جیل بھگت کے آئے کیونکہ ان کے پاس شہزاد اکبر کو دینے کے لیے رشوت نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور 1 سال کے بعد ان کی ضمانت ہو گئی، تو ان کا 1 سال کون لوٹائے گا؟ خیر انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے بھی قرآن کے اوپر ریسرچ کی، تو کہنے لگے کہ چلیں وقت مل گیا آرام سے بیٹھ کے پڑھنے کا۔ خیر اینی ہاؤ، تو وہ دوسرا جو نیب کا قانون ترمیم ہوئی، لیکن یہ تو تھیں خبریں جو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر دی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارے ایسے دوست جو کہ نواز شریف ہیٹر ہیں، پی ایم ایل این ہیٹر ہیں، مطلب پی ایم ایل سے نفرت کرتے ہیں، جو آپ میں جو مرضی بھی آ جائے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج کل وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو اور ہمیں بیچ کے کہہ کے یہ سودا بیچتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے، ٹھیک۔ اچھا ہے کوئی نہیں ویسے، ہاں کوئی حوالدار بھی لنگ جائے تو کہتے ہیں کولوں پیغام دینا ہے ایسے۔ انہوں نے پچھلے کم از کم 24 گھنٹوں سے ایک بات بڑی تصریح کے ساتھ کرنی شروع کی ہے، اور پی ایم ایل این کی جو ڈوبیس آئیڈیز نہیں ہیں جو میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کی تھی، وہ اس کو پروپیگیٹ کرتی ہوئی پائی جا رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جناب وڈیا نے معاہدہ کروا دیتا ہے، پنڈی والے نے طے ہو گیا، 2 تاریخ کو اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں گی۔ یہ قانون بھی اسی حوالے سے بنائے گئے ہیں، تب انہوں نے کہا جلدی جلدی قانون سازی کرو، 2 تاریخ کو اسمبلیاں ڈیزالو کرو،
اور جناب الیکشن اناؤنس کر دیں. مطلب ہے کوئی دماغ کا علاج ہونا چاہیے ان کا. کیونکہ دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بجٹ ابھی پاس نہیں ہوا. بجٹ کا پیش کرنے کا اعلان کیا حکومت نے 10 تاریخ کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد پیش ہوگا, بحث ہوگی, 20, 21, 22 کو جا کے کہیں پاس ہوگا. بعض کا 26, 27 کو جا کے پاس ہوا کرتا ہے اگر اس کے اندر ترامیم بھی شامل کرنی پڑ جائیں تو. اور جب تک بجٹ پاس نہیں ہوگا سرکار کسی محکمے کو, کسی ڈپارٹمنٹ کو ایک آنا جاری نہیں کر سکتی. اور جنہوں نے سب سے زیادہ کڑمچو اس میں سے لینا ہے, 2300 ارب روپیہ انہوں نے لینا ہے بھائی, ٹھیک ہے. ڈنڈا پکڑ, بندوق پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 2300 ارب روپیہ کٹو, ساڑھا اس تو کٹ گزارا نہیں گا. جنہوں نے 2300 ارب روپیہ لینا ہے یار, ٹھیک, آپ خود سوچئے جن کا سب سے بڑا سٹیک ہے, ان کے بقول انہوں نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرو تے کار جاؤ. میں صدقے جاؤں یار, کو بات آپ کے مائنڈ کو اپروچ کرتی. اور ایک ہفتے کے اندر اندر پرائم منسٹر آف پاکستان نے IMF کو ذاتی طور پر, اس کے سربراہ کو ذاتی طور پہ مل کے یا اسے ان رائٹنگ گارنٹی دینی ہے کہ جناب یہ جو ریفارمز ہم کر رہے ہیں یا ہم آپ سے جو کہہ رہے ہیں یہ ہم یوں اور یوں کر لیں گے, ٹھیک ہے. کیونکہ IMF کی طرف سے گو ہیڈ ملنا ہے تو بجٹ فائنل ہونا ہے, اور بجٹ ہم نے 10 کو پیش کرنا ہے. اس پروسیجر کے درمیان اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی. میں صدقے جاؤں. ویسے پاکستان ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ماشاءاللہ صدقے جائیں کس طریقے سے پھیلاتے ہیں. اور خاص طور پہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون کے نام کے اوپر فالو بیک مانگنے والی پارٹیاں ہیں نا, یہ خبیث ایڈوانس میں ہوتے ہیں اس طرح کی افواہیں پھیلانے کے اندر. تو یہ حکومت یہیں پہ ہے, کہیں نہیں جا رہی. اس کا ایک سب سے بڑا ثبوت جو تھا وہ جناب وزیر اعظم جو ہیں ان کی سپیچ تھی. ان کی سپیچ سے کوئی اشارہ مجھے تو نہیں ملا, آپ کو ملا ہو تو نیچے لکھ دیجئے گا کہ جناب یہ حکومت کہیں جا رہی ہے. ان کی سپیچ سے تو کوئی نہیں ہوا جی اندازہ کہ حکومت کہیں جا رہی ہے یا کوئی نئے کام کرنے لگی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پچھلی غلطیاں ساری کی ساری انڈو کرنی ہیں, آج سے صرف 2 کی دیا ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ویسے آپس کی بات ہے, راجہ ریاض صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن ہو گئے. اب نیب آرڈیننس کے اندر جو ترمیم کی ہے, اس ترمیم کے بعد اب راجہ ریاض اور شہباز شریف نے رل کے چیئرمین نیب کی تقرری کرنی ہے. یار میرا تو ایسا ہی نکل گیا. اب کسی کو پوسٹر پاڑنے کی اجازت نہیں ہے, نہ باہر ملک جا سکتا ہے وہ, ٹھیک ہے. کوئی پوسٹر نہیں پاڑ سکتا, ٹھیک. تو کیونکہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتا. تو خیر یہ 2 افواہ ہے جو کہ اس وقت گھمائی جا رہی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر کی جا رہی ہے. PMLN کے جو ہیں, اور خاص طور پہ ہر اس طرح کا ڈوبیس جو ID ہے اس کو راشد نصر اللہ نے فالو کر رہا ہوتا. اور یہ جو بطخ والا ہے نا ایپیسوڈ, اس سے سبق نہیں سیکھا میاں نواز شریف صاحب نے. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ جو بطخ پہلے ادھر گھسی ہوتی تھی ان کے میاں نواز شریف کے دفتر کے اندر اور جاسوسیاں کر رہی ہوتی تھی, اس کے بعد اس نے جو باہر نکل کے تباہی پھیری ہے میاں صاحب, آپ کو ابھی تک بھی اپنا منجی کے تھلے ڈانگ پھیرنی نہیں آئی. یہ ہر جو 2 نمبر ID ہے نا اس کو راشد نصر اللہ نے فالو کیا ہوا ہے. بھلے آپ کی طرف سے نعرے لگوا رہا ہو, میاں صاحب کل دوسرے پاس سے کھڑا ہو جائے گا تو پھر کی کار لوگے, پہلے بندہ چیک کر لیا کرو نا یار, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال میں نے کہا کہ میں ذرا اس حوالے سے نشاندہی کر دوں کہ افواہ کیا سرگرم ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.